मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मर्दाना कमज़ोरी की बिना पर तलाक लेना। अगर मर्द में कोई ज़ाहिरी या मर्दाना कमज़ोरी हो तो क्या औरत इससे तलाक का मुतालबा कर सकती है? रिजवान इलाही। देखें, मर्द में कोई भी ऐब हो, चाहे मर्दाना कमज़ोरी हो या कोई भी ऐब हो, कोई भी ऐसा ऐब जिसकी वजह से औरत को शौहर से नफ़रत हो रही हो और वाकई हो रही हो, तो फिर औरत के लिए तलाक का मुतालबा जायज़ है, मुतालबे में हरज नहीं है। हाँ, उसकी बेस दुरुस्त हो। बेस का मतलब ये कि जैसे बुखारी की हदीस है कि हज़रत जमीला बिनते साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई, उनके शौहर शक्ल के बिल्कुल भी, उनके लिहाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने देखा नहीं था। शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुई, नबी की खिदमत में आके अर्ज़ किया कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मुझे अपने शौहर से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को मशवरा दिया कि इनको तलाक दे दो। तो इससे पता चलता है अगर वाकई शौहर में कोई भी ऐब है जिसकी वजह से औरत को उससे नफरत हो रही है और वाकई ऐब है, ऐब में ये बात भी दाखिल है कोई जिस्मानी ऐब हो या कोई सेक्सुअल, कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, औरत की डिज़ायर्स पूरी नहीं कर रहा, तो ये भी ऐब में ही दाखिल है। तो तलाक का औरत को मुतालबे का हक़ है, लेकिन सिर्फ मुतालबे की हद तक हक़ है। इतना नहीं है कि औरत, शौहर अगर तलाक न दे तो खुद से वो अपने ऊपर तलाक वाक़ कर ले या कोर्ट से जाके तलाक ले ले, ये नहीं है। तो शौहर अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर उसी के साथ निभा करे, फिर उसी से मोहब्बत करने की कोशिश करे। तो हज़रत साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दी थी तो हज़रत जमीला को तलाक हो गई, ना देते तो नहीं होती। तो मुतालबा कोई माकूल बेस पर किया जा सकता है। फिर शौहर की मर्जी, छोड़ देता है तो ठीक है, नहीं छोड़ देता तो फिर औरत उसी के साथ निभा करे। कोर्ट से तलाक का हक उस वक्त होगा जब कोई बहुत ही माकूल रीज़न होगी, तो उसकी वो रीज़न क्या है वो कई बार मैं बयान कर चुका हूँ। उसके बगैर सिर्फ जो छोटी छोटी बातों पर आजकल तलाक़ों का मुतालबा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। बाकी कमज़ोरी एक अलग चीज़ है। अगर कोई मर्द बिल्कुल ही नामर्द है, यानी वो शादी से ले के अब तक 1 साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, एक बार भी हम बिस्तरी कर ही नहीं सका है, तो फिर औरत को तलाक का हक़ है कि कोर्ट से वो तलाक ले भी सकती है। और लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसमें फिर शरीयत का कि तरगीबी हुक्म यही है कि ले लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि निकाह का जो बुनियादी मकसद है इस्लाम ने जो बयान किया वो औलाद है, तवालुद व तनासुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ऐसी औरत से भी मना किया, निकाह से मना किया जिनके औलाद नहीं हो सकती थी। तो यही हुक्म औरत के लिए भी है कि जिस मर्द के औलाद ना हो सकती हो तो बेहतर यही है कि उससे तलाक ले ली जाए। लेकिन यह कोई वाजिब हुक्म नहीं है। अगर औरत को अपने शौहर से मोहब्बत है और नहीं लेना चाहती तलाक तो भी रह सकती है वो। और लेकिन अगर मर्दाना लिहाज से शौहर में बिल्कुल भी क़ुव्वत नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, तो फिर मुस्तहब भी है कि वो तलाक ले ले। बेहतर यही है कि वो तलाक ले। वजह उसकी ये है कि औरत को फिर बाद में फितनों में पड़ने का अंदेशा है। ये मुमकिन है कि कल उसकी डिज़ायर्स बढ़ती चली जाएं और वो गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम करना शुरू कर दे। बल्कि मर्द ही को चाहिए कि ऐसे सूरत में खुद से उस औरत को छोड़ दे ताकि उसकी ज़िंदगी तबाह ना हो। ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि मर्द बिल्कुल नामर्द था, औरत ने उसके साथ वफ़ा की और अपनी जवानी पूरी बर्बाद कर दी उसने, लेकिन उसकी वफ़ा का उसको अच्छा सिला नहीं मिला। तो चंद सालों के बाद मर्द को अपनी बीवी के बारे में शुबहात पैदा होना शुरू हो गए कि तो ये शैतान को बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कोई नामर्द है और इलाज भी नहीं हो सकता तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि उससे अलहदगी का मुतालबा किया जाए। जो मर्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते इनसे निकाह करना। जो मर्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते क्या इनके साथ शादी करना जायज़ है? नीज़ अगर कोई मर्द अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं तो क्या इनके साथ निकाह बाकी रहता है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें, मर्द अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लायक ही ना हो, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स ही ना हो या सेक्सुअल पावर ही ना हो, तो ऐसे मर्द के लिए शादी हराम है, नाजायज़ है। अगर वो शादी करता है तो पहले बता दे कि भाई मेरे अंदर ये कोई बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से ये डिज़ायर्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो पहले लड़की को बता दे ताकि लड़की के साथ धोखा ना हो, उसको नुकसान ना हो, पहले बता दे। फिर कोई लड़की निकाह करना चाहे तो कर ले, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो निकाह धोखा ना दे किसी को, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, बाद में उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ये तो उस मर्द के लिए जो पहले से नामर्द हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी हो गई, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, फिर मर्द में आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। तो जब इस तरह की कोई डिज़ायर्स मर्द में ख़त्म हो चुकी हो तो एज की वजह से अगर हुई हैं तो वो तो एक नेचुरल है, नॉर्मल है।
لڑکی اگر جوان ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بھائی میں بالکل ینگ ہوں اور آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، آپ بالکل جو ہے نا اب امید نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیزائرز پیدا ہوں گی، تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے. شوہر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا عورت کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی قصور یہ ہے کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ شادی کس سے کر رہی ہو. اتنے ایجڈ آدمی سے جب آپ شادی کر رہی ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارہ 5-6 سال کے بعد نہیں جو ہے نا یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ڈیزائرز ختم ہو جائیں. تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی چیز تھی. باقی یہ کہ بعض مردوں میں نہیں ڈیزائرز ختم ہوتی، بعض لوگ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، وہ 80-80 سال تک بھی جوان رہتے ہیں، بعض اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، وہ 55-60 ہی میں بڈھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. تو یہ عورت نے یا اس کے والدین نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر کہاں رہے ہیں، تو یہ کس سے کر رہے ہیں، یہ خود ان کو پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. بہرحال اگر نکاح کے بعد جو ہے مرد نامرد ہو گیا یعنی ایک ایج کی وجہ سے، تو عورت کو اس میں طلاق کا حق نہیں ہے. طلاق کے مطالبے کا حق تو ہے، شوہر اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے دے تو پھر صبر کرے اس کے ساتھ. لیکن اس میں خلا یا جو عدالتی خلا ہے یا نکاح کو ختم زبردستی کروا دینا، اس کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر جوانی ہی میں شوہر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ یعنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی اور کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اگر شوہر پہلے بیوی کے پاس جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی عارضہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. یعنی کوئی ایسا ہم یقینی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت پھر شوہر کو علاج کی مہلت دیتی ہے. پھر ایسی صورت میں بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ یعنی شوہر سے مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو نوازش ہوگی، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو پھر بھی عورت جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی زبردستی اس سے طلاق نہیں لے سکتی. لیکن ایسی صورت میں مرد گناہگار ہوگا اگر وہ اپنا علاج نہیں کرتا، کیونکہ ایک دفعہ جب مرد میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی تھی، میاں بیوی کی صحیح لائف گزر رہی تھی، اس کے بعد مرد میں یہ ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے. اگر ایسا ہوتا نا کہ شروع سے ہی وہ نامرد ہوتا تو یہ اس بات کا امکان تھا کہ پتہ نہیں یہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے. جب ایک قوت ایک انسان میں ہوتی ہے اور وہ جوانی میں ہی ختم ہو جائے تو وہ عام طور پر اس کی وجہ کوئی وقتی عارضہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کو علاج کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ علاج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا. اور پھر اس کے احکام ہیں کہ ایسی صورت میں اگر وہ علاج بھی نہیں کرتا اور سیریس بھی نہیں ہوتا اور بیوی بالکل ینگ ہے اور شوہر بھی ینگ ہے، اس کے باوجود وہ فکر نہیں کرتا اور عورت کو پھر گناہ اور زنا کا خطرہ ہے، تو پھر وہ کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے بارے میں کیسے رابطہ کرے؟ باقاعدہ کسی پراپر دارالفتہ سے، مدرسے سے پوچھا جائے کہ شوہر کو اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا علاج بھی نہیں کرتا ہے بھی جوان آدمی، تو اور عورت یہ ثابت کرے کہ جی مجھے زنا کا خطرہ ہے، ثابت سے مراد یہ دعویٰ کرے واضح لفظوں میں، تو پھر دارالفتہ سے رابطہ کرے کسی بھی، تو وہ پھر اس کو بتائیں گے کہ ایسی صورت میں عورت عدالت سے خلا لے سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کس طرح کے ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑیں گے، کیا کیا دعویٰ کرنا پڑے گا، یہ پراپر طریقہ اس کو مفتیان کرام بتائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور خواتین خود سے بغیر علماء سے پوچھے کورٹ میں یعنی کورٹ میں جو ہے کیس داخل کر دیتی ہیں، عدالت شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتی، وہ خلا پھر کل عدم ہوتا ہے. تو خلا لینے سے پہلے پھر وہ کورٹ سے رابطہ کرے. باقی نکاح بہرحال باقی رہتا ہے. جب ایجاب و قبول ہو گیا تو شوہر اگر نامرد بھی ہو تو نکاح ایسے ختم نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا ہے. شوہر کے نامرد یا مرد ہونے سے اس کا کوئی تعلق. دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال 2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی، تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ
نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانا ایک الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں, تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے, جوان بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ احکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے.